बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं रास्ता न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सीआर शमसी। और आज हमारे साथ पाकिस्तान की सरकर्दा सियासतदान सैयद ज़फ़र अली शाह साहब हैं। ये MNA भी रहे हैं, सेनेटर भी हैं और इन्होंने एक ऐसी सियासत की है जिसमें जमहूरियत की, आइन की बालादस्ती हो और लोगों की बात हो। आज ये हमारे साथ हैं और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने एक बहुत अहम मरहले पर हमें वक्त दिया है। नाजरीन, ज़ाहिर है कि जो ज़ेर बहस मौजू है वो सुप्रीम कोर्ट का आज का फ़ैसला है, जिसमें जो एक सदारती रेफरेंस गया था कि सेनेट के इलेक्शन खुफिया होने हैं या हाथ खड़े करके होने हैं, वो फ़ैसला आ चुका है। मैं मज़ीद तमीद में जाए बगैर बराह रास्त शाह साहब से ही पूछूंगा कि वो इस फ़ैसले को कैसे देखते हैं। जी शाह साहब। सर, थैंक यू वेरी मच। आज का फैसला जो को पिछले कम अज़ कम 3-4 हफ्तों से पाकिस्तान और पाकिस्तान के सियासी हलकों और कानूनी हलकों, बार एसोसिएशंस और तमाम इवन आपकी सहाफ़त की दुनिया में ये जो शोबिज़ है, ये चैनल जो हैं, इन पर ये डिस्कस हो रहा था। हम भी देख रहे थे, सुन रहे थे ये तुम, और मैं बड़ा परेशान था क्योंकि ये सेनेट का जो इलेक्शन है, पहली बात तो ये बड़ी सीधी सी बात है कि पार्लियामेंट जो है वो नेशनल असम्बली और सेनेट इकट्ठी मिले तो पार्लियामेंट बन जाती है। तो जब ये मैं एक बात के आर्गूमेंट सुनता था कि नहीं, सेनेट का इलेक्शन जो है इसका आइन से कोई तल्लुक नहीं है, तो मुझे इस पर हैरानगी होती थी कि भाई क्योंकि पार्लियामेंट का हिस्सा है और अपर हाउस है, इसके बगैर एक कदम आगे नहीं चला जा सकता। तो चूँकि इलेक्शन आ रहे हैं और अभी परसों इलेक्शन हो जाने हैं, तो इस पर हुकूमत, जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर साहब का तल्लुक है, उनकी इंटेंशन जो है, उनकी जो नीयत है इंतखाबात के बारे में, ये इंतखाबात के शफाफ होने चाहिए और उसकी खरीदो फरोख्त के बारे में, और उनका सूबा गुजर चुका है पिछले इलेक्शन में इस बीमारी से, तो उनकी नीयत बड़ी साफ थी कि इलेक्शन जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसकी खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए, उसको सब्जी मंडी नहीं बनना चाहिए, उसको मछली मंडी नहीं बनना चाहिए कि वोटें फरोख्त होती फिरे। ये उनकी नीयत पर कतई कोई शुबा नहीं है। वो एक अच्छे सियासतदान और अच्छे हुक्मरान की नीयत यही होनी चाहिए। अफसोस मुझे ये है कि, और ज़ाहिर है वो चूँकि ये एक सेनेट के इलेक्शन और खुफिया इलेक्शन या हाथ उठाकर इलेक्शन के बारे में ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ने एक सेटअप, एक रास्ता दिया हुआ है। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन में गलती होगी या कोई उसमें कोई ऐसी नुक्स होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के नुक्स जो हैं या कॉन्स्टिट्यूशन की गलतियां जो हैं, वो तो शमशी साहब थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती। अब मौजूदा हुकूमत और PM साहब के लिए एक बहुत बड़ा हैंडीकैप है कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट का। हैंडीकैप क्या है, बल्कि वो तो उनकी तो लॉ मेकिंग जो है उसका रास्ता रुका हुआ है, क्योंकि अपर हाउस में उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। तो उन्होंने एक नीति से एक ये रास्ता चुना कि भाई ये खरीदो फरोख्त इसकी जो है, इसमें रुकावट पैदा किया जाए। अब अमेंडमेंट वो कर नहीं सकते थे, तो ज़ाहिर है वो इमरान खान साहब तो तलब इल्म नहीं है कानून के, लेकिन मैं बहुत हैरान हूँ और मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ है इमरान खान साहब की। और आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उनको चूँकि उनकी जो टीम है, कानूनी टीम है, वो है बरमुश्तमिल लॉ मिनिस्टर, बरमुश्तमिल अपना जो मुशीर कानून जो हैं, जो पार्लिमानी अमूर और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और दीगर लोग जो हैं, कि उन्होंने उनको इतना मिसलीड और मिसगाइड कर दिया और उनको इस रास्ते पर लगा दिया कि जी आप ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास भेजा जाता है, रेफरेंस जो है वो भेजे जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये रेफरेंस तो जो कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक बगैर किसी कोई ज़रूरत नहीं थी, अनकार्ड फॉर, जिसमें आज किसी हद तक हुकूमत को भी सुबकी हुई, किसी हद तक लोग जो पब्लिक ओपिनियन है प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ, वो भी थोड़ा शटर हुआ,
اور پھر 4-5 ہفتے جو 2-3 مہینے، چونکہ یہ دسمبر میں کہیں موو ہوا تھا یا دسمبر میں، تو جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو وقت ضائع ہوا، یا جو وقت ضائع، میں یہ تو نہیں کہتا کہ سپریم کورٹ نے وقت ضائع کیا ہے، لیکن ایک لحاظ سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے بڑے جو قادری ججز ہیں جو چیف صاحب، کہ اگر یہی بات کرنی تھی کہ آج یعنی نٹس شیل جو کریکس ہے اس کا ریفرنس کا جواب یہ تھا کہ جی آپ جائیں اور 226 کے تحت جو ہے الیکشن. اب 226 کیا ہے؟ دو تو لفظ ہیں اس میں کہ 226 میں کہ ماسٹ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے انتخاب کے باقی سارے الیکشن جو ہے کانسٹیٹیوشنل وہ سیکرٹ ہوں گے. شاہ صاحب آپ نے بڑی اہم بات کی کہ پرائم منسٹر صاحب کی نیت آپ نے بتایا کہ بہت درست تھی، لیکن جو قانونی ٹیم تھی مس گائیڈ کیا، اور اس یہ 2-2.5 برسوں میں ہمیں بہت سے ایسے واقعات نظر آتے ہیں کہ وہ قانونی ٹیم جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے. کیا وجہ ہے کہ ایک ایسی جماعت جو 22 سال کے بعد آئی اقتدار میں، وہ اپنی قانونی ٹیم نہیں بنا سکی، اور اس کا کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیں جی، سچی بات تو یہی ہے، ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو دا پرائم منسٹر، ذمہ داری تو جو ہے کیبنٹ کے لیڈر پر ہوتی ہے اور لیڈر آف دی ہاؤس پہ ہوتی ہے، جو کہ عمران خان صاحب ہیں. تو میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے ڈیلیبریٹلی یہ، لیکن ان کی ناکامی اور ان کی ذمہ داری اس لیے ہوتی ہے کہ آپ تو یا تو ٹیم کو چنتے ہوئے اس وقت آپ ویجیلنٹ ہوں اور ان کا ماضی حال یہ وہ دیکھ کر ساری کی جائے، اور یا پھر اگر آپ کو ڈیورنگ حکومت پتہ چل جائے یہ کہ یہ بات کوئی یہ صحیح سمجھ نہیں جا سکتے یا ان میں کوئی کمی ہے کسی بات کی، تو وہ اپنی ٹیم چینج بھی کر سکتے ہیں. لیکن مجھے افسوس بڑا ہے کہ آج اتنے بڑے اخراجات کر کے ٹیکس چکر کے، کیا ادھر حکومتی سائڈ پر، کیا سپریم کورٹ کے اخراجات، یہ سارے کر کے، اور آج بات، بلکہ میں آج بار میں ہنس رہا تھا کہ یہ بات وہی ہوئی کہ کسی نے بیل ماری کسی کے جو اپارٹمنٹ تھا، اپارٹمنٹ وہ 18ویں منزل پہ تھا، تو اپارٹمنٹ سے وہ بیل مارنے والا چونکہ وہ مانگنے والا تھا، تو اس نے اس اوپر سے اس نے جھانک کر دیکھا، اسے کہتے جی نیچے آئے، تو وہ نیچے آ گئے جو مالک تھا اپارٹمنٹ کا 25ویں منزل سے. تو جب وہ نیچے آیا تو اس مانگنے والے نے کہا کوئی خدا واسطے جا مجھے کوئی دے، کچھ ہیلپ کرے. اس کو بڑا غصہ ہوا آیا اس اپارٹمنٹ والے کو، اسے کہتا کہ اچھا آئیں آپ میرے ساتھ آئیں، مطلب ہے آپ میرے ساتھ آئیں مطلب. تو وہ ان کو ساتھ لے کر سیڑھیوں سے چلتا چلتا 25ویں منزل پر اپنے اپارٹمنٹ کے سامنے جب وہ پہنچا تو اس مالک نے، وہ اپارٹمنٹ میں جو رہ رہا تھا، اس نے اس مانگنے والے کو کہا کہ جی معاف کریں، مطلب ہے. تو یعنی وہ معاف کرنے والی بات نیچے بھی کہہ سکتا تھا، جی جی، لیکن اس کو جا کر یہ 4-5 ہفتے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو سپریم کورٹ، یہ تو آپ پہلے دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن کہہ سکتے تھے کہ جی 226 بڑا کلیئر جائیں، اس پہ الیکشن ہوگا. اور شاہ صاحب آپ جیسے سینئر اور سنجیدہ سیاستدان تحریک انصاف میں شامل ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ ان مشاورت میں شامل نہیں ہیں، اور جو الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں، یا جو ایک جس طرح آپ نے بتایا کہ جو ٹیم ہے، کیا موجودہ جو وزیر اعظم ہیں وہ سیاسی کارکنوں پر اعتماد کیوں نہیں کرتے، اور آپ جیسے صاحب شخصیات جو ہیں رائے دے سکتے ہیں وہ دور کیوں ہیں؟ وہ دیکھیے جی، آپ نے مشاورت کی بات کی شفیع صاحب. مشاورت ہمیشہ جس کے مائنڈ میں یا جس کی انٹینشن میں، جس طرح پرائم منسٹر صاحب کے، مشاورت لی جاتی ہے، مشاورت دی تو جاتی نہیں کہ جا کر ہم جا کر دروازہ کھٹکھٹا کے کہیں ان کو، مطلب یہ جس کو مشاورت چاہیے ہوتی ہے، مشاورت وہ کرتا ہے، اور وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. اور وہ تو جب کبھی اگر ہم سے پوچھا گیا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ سیدھی بات بتائیں گے کہ جو اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن، اکارڈنگ ٹو دا لا ہوگی. اور اگر اپنی سمجھ نہیں ہوگی تو ہم یہ بھی کہہ دیں گے جی یہ ہماری سمجھ سے بالا تار ہے. نہیں، یہ بھی کوئی 18 منزلیں چڑھنے کے بعد پتہ چلے گا. یہ تو ابھی چلا ہے نا، پتہ چل گیا ہے. مطلب ہے کہ یہ انہوں نے سپریم کورٹ سے کچھ مانگا، سپریم کورٹ ان کو دسمبر سے لے کر آج فروری بھی گزر گیا، آج مارچ شروع ہو گیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ نے پوچھا تھا ہم سے کہ الیکشن کیسے کرائیں،
وہ جائیں تو 226 پہ لکھا شاہ صاحب That's it. میں بات کو سمیٹتا ہوں. یہ اس وقت جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے اور ملک جو لوگ ہیں پریشان ہیں, مہنگائی ہے, مسائل ہیں بے تحاشا, کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جو کشیدگی ہے, آپ نے ساری حکومتیں دیکھی ہیں, پارلیمان کا حصہ رہے ہیں, کہ ہمیشہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کم از کم ورکنگ ریلیشن شپ رہتی ہے, یہاں یہ ڈیڈ لاک کیوں ہے؟ اس لیے جناب کہ اس میں جو سیاستدان حزب اختلاف کے ہیں, چاہے اندر ہیں یا باہر ہیں, کچھ سیاستدان حزب اقتدار میں ہیں, الیکٹڈ ہیں یا سلیکٹڈ ہیں, تو ان میں جو ساری جو اس وقت 18 کے الیکشن کے بعد جو جنگ جاری ہے, جو ٹگ آف وار ہے, وہ صرف اور صرف اقتدار کے نقطے پر ہے. کوئی دائیں بائیں والی آپ نے ٹھیک کہا کہ پارلیمانی نظام بغیر جو رولنگ پارٹی کے اور حزب اختلاف کی انڈرسٹینڈنگ کے چل ہی نہیں سکتا, لیکن آپ نے دیکھا کہ پہلے دن سے ہی یہ ایک ذاتی, جہاں تک تو عمران خان صاحب کا یہ تعلق ہے کہ انہوں نے کرپشن پر ہاتھ ڈالا, کرپٹ لوگوں پر ہاتھ ڈالا, ان کو بیہائنڈ دی گیلوز بھیجا, وہ اپنی جگہ پر ایک بہترین کام ہے جو لوگ سراہتے ہیں. لیکن باقی کچھ جو سوالات آپ نے اٹھائے ہیں, جس میں روزمرہ کے معاملات ہیں, جس میں کھانے پینے کے معاملات ہیں, جس میں روزمرہ کی پاکستان کے عوام کے جو ان کی مشکلات ہیں, وہ دیٹ از دیئر, وہ اور ان کا نہ ہونا جو ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ حزب اقتدار اور حزب اختلاف میں صرف جو ہے وہ ٹگ آف وار ہے اور اقتدار کی. کیا بریف مشورہ کیا دیں گے موجودہ حکومت کو؟ 3 سال گزرنے کو ہیں اور باقی 2 سال ہیں, لوگ کیا انتظار کریں؟ دیکھیں جی, لوگوں بیچارے تو پہلے ہی بڑے وہ زخمی ہیں اور ان وہ ڈنگے ہوئے ہیں اور ان کو ڈنگ لگا ہوا ہے سابقہ 2 بڑی جماعتوں کا جو بڑا کلیم کرتے ہیں اس کی ڈیموکریسی کا اور یہ اور وہ. تو تھرڈ پارٹی کو لوگوں نے ٹائم دیا, اس کو چنا, اس کو ووٹ دیا, لیکن کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ مشکلات رولنگ پارٹی کو بھی ہیں. لیکن وزیر اعظم کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کیا اپنی پالیسیوں میں چینج؟ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ریویو اپنی پالیسیوں کے بارے میں بھی کرے. ٹائم تھوڑا ہے, 2 سال رہ گئے ان کے پاس, تو اس ٹائم اگر آنے والا جو ٹائم رہ گیا ہے اس میں اگر وہ گڈز ڈیلیور نہیں کریں گے تو شاید اگلا الیکشن ان کے لیے بہت سخت اور ٹف ہو جائے گا. مطلب اور جو ان کے دائیں بائیں جو ان کے مشیر ہیں, جو ان کی حکومت ہے, جو ان کی جن پر وہ تکیہ کر رہے ہیں, تو ان کے بارے میں بھی ان کو ریویو کرنا پڑے گا. شاہ صاحب, آپ دونوں بڑی جماعتیں جن کا آپ نے ذکر کیا اس کا آپ حصہ رہے ہیں اور دونوں کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے. اس وقت جو مجموعی طور پر سیاست اور جمہوریت جو ہے اس پر گرد نظر آتی ہے, اس حوالے سے آپ بریفلی بتائیے کہ قصور کس کا ہے؟ یہ جو دوریاں ہیں دونوں فریقوں میں, یہ کیسے ختم ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں جی شمسی صاحب, سچی بات ہے, میں ایک ہی اس جواب میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے سوال کو سمیٹ سکوں. ہمارے ملک کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ایک تو بڑا اسے کیا کہتے ہیں, بڑا نہ سمجھ آنے والا ہے. جی جی. اور پولیٹیکل سسٹم اسی آئین سے نکلتا ہے, جو آئین جس کے بارے میں آج ایک فیصلہ بھی ہوا ہے. لیکن ہمارے ملک کا پولیٹیکل سسٹم میرے خیال کے مطابق یہ پیچیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ پوشیدہ بھی ہے. اب جس ملک کے جو پولیٹیکل سسٹم ہوں, اگر وہ پیچیدہ بھی ہوں اور ساتھ پوشیدہ بھی ہوں, تو وہ پھر اسی طرح ہوا کرتا ہے. جو یہ پوشیدہ جو تاثر ہے اس سے سیاست نکل سکتی ہے؟ نکل سکتی ہے بالکل, اور یہ اس کی ذمہ داری بھی جو ہے وہ
پاکستان کے سیاستدانوں پر جاتی ہے۔ شاہ صاحب بہت اہم بات کی. میں آخری آپ سے شاعرہ دستور پر جو آج فیصلہ ہوا اور جس طرح آپ نے بڑی وضاحت سے بات کی کہ وہاں بڑے بڑے کیس تو لگ جاتے ہیں، ہزاروں لوگ پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے کیسز ہیں. خود وہاں کا ایک سینئر جج جسٹس فائز عیسیٰ جو ہے وہ انصاف کے لیے وہاں خود آج عدالت میں پیش ہوئے. تو یہ کیا منظرنامہ ہے؟ آج عدلیہ بھی ہماری کٹہرے میں ہے. عدلیہ چونکہ سچی بات ہے کہ کٹہرے میں تو خیر ہر وہ شخص، چاہے عدلیہ ہے، چاہے انتظامیہ ہے، چاہے جو بھی ہے، چاہے کامن مین ہے، اگر وہ کوئی ایسی لاپرواہی کرے گا یا ایسی کوئی رولز کی خلاف ورزی کرے گا یا آئین کی خلاف ورزی کرے گا تو وہ تو کٹہرے میں تو جائے گا. وہ تو اپنی جگہ پر ایک ادروائز یونیورسل ٹروتھ ہے. لیکن یہ جب سے ہماری عدلیہ نے چونکہ اب عدلیہ کو بالکل عموماً 100% جو ہمارا میڈیا ہے اسی طرح اس کو کور کرتا ہے جس طرح وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو کرتا ہے. جس طرح وہ کسی بڑی شرح پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کو کرتا ہے، یا کسی جگہ پر کوئی ریپ ہوا ہے یا ایبڈکشن ہوئی ہے اس کو کرتا ہے. تو اب جس وقت میڈیا جو ہے وہ اتنا ہائی لائٹ کرے گا تو لامالا وہ جن کو ہائی لائٹ کرے گا، ہم جو پولیٹیکل ورکر ہیں یا پولیٹیکل لیڈر، یہ نہیں مارے ہوئے اسی میڈیا کی اس جو بات کوئی کریں، پریس کانفرنس کریں، جلسہ کریں تو پہلا سوال ان کا اور پیچھا کرنے کا وہ یہی ہوتا ہے جی کہ یہ ساری خبر ٹھیک کرے. تو ہماری جو جوڈیشری ہے، جوڈیشری میں ایکٹیویزم شروع ہی اسی وقت ہوا ہے جب ہمارے میڈیا نے بہت پلے اپ کرنا شروع کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یا بڑے ہمارے عدالتی نظام جو ہے اس کو. میری سمجھ کے مطابق تو یہی. سر آپ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے ساتھ بہت قریب رہے ہیں اور بڑا آپ کا ایک اہم رول ہے مسلم لیگ نون میں رہا ہے. انہوں نے بھی ان پوشیدہ معاملات کا ذکر کیا ہے جو سیاست کو دبائے ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کا ان کا جو نقطہ نظر ہے اس کو آپ کیسے نظر دیکھ رہے ہیں؟ ان کے نقطہ نظر کو مجھے میں ماسوار یہی شروع ہے کہ یہ بھی کہوں گا کہ جس وقت اسٹیشن پہ گاڑی آئی اور گاڑی نکل گئی مطلب ہے تو بڑی لیٹ سمجھ آئی ہے اس کو. میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ قوم نے ان کو موقع دیا لیکن تینوں ٹرم گزار کر تو جب سمجھ آئی اس وقت تک چڑیا چگ گئی تھی کھیت. اب کیا بات کرتے ہیں اور وہ بھی بات کرتے ہیں ملک سے باہر بیٹھ کر. یہ لڑائی اس قسم کی ملک کے اندر بیٹھ کر لڑنی پڑتی ہے اور لوگوں کو ساتھ لے کر یا لوگوں کے ساتھ ہو کر اس کے جو ہے جدوجہد کرنی پڑتی ہے. وہ ہی از ٹو لیٹ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت مہربانی.